मासूमा को बस इंतज़ार था कि कब उसका मनूकी आए और उसे रुखसत करके ले जाए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी 1 साल पहले धूमधाम से निकाह करने वाले निहाल फ़िरोज़ ख़ान ने आज से तलाक के पेपर भेज दिए थे। वो कब से शॉक में बैठी थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि निहाल ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो उसे पसंद करता था। उसकी आंखों में वो निकाह वाले रोज़ अपने लिए पसंदीदगी देख चुकी थी। जब पसंद करता था तो उसे तलाक के पेपर क्यों भिजवाए? ये वो सवाल था जिसकी समझ उस वक्त मासूमा को बिल्कुल नहीं आ रही थी। सभी घर वाले परेशान बैठे थे। निहाल से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा था। वो सुदिया में था 1 साल से। शुरू के महीने तो उसके इरम और शाहजेब से बातचीत होती थी, लेकिन मासूमा से उसने राब्ता नहीं रखा था। ना मासूमा ने चाहा कि वो राब्ता रखे। आज तक कभी एक दूसरे के नंबर तक नहीं ले पाए वो दोनों। घर वालों के कहने पे दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। आज से 2 माह पहले उसका अपने घर वालों से और मासूमा के भाई इरम और शाहजेब से राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया था। और आज कितने आराम से तलाक के पेपर्स भिजवा दिए थे। उसने ये खबर सब पे एक पहाड़ बन के टूटी थी। कोई कुछ कहने के काबिल नहीं रहा था। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं हैं? आपके सबसे करीबी दोस्त थे अंकल फ़िरोज़ ख़ान। फिर क्यों? क्यों हुआ ये सब? बोल दें जवाब। इरम गुस्से से बोली, जबकि सरफराज साहब के कंधे आज झुके हुए थे। बेटी को घर बैठे तलाक हो गई थी, बिना किसी वजह के। किस किस को जवाब देते? उन्होंने अपनी नाज़ों वाली मासूमा को देखा, जिसके चेहरे पे अभी भी बेयकीनी थी। वो नाम की नहीं, वो खुद भी बहुत मासूम थी। सब उसके पलकों पे बिठाते थे। ना सिर्फ भाई और बाबा बल्कि उसकी बड़ी भाभी नाज़िया उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। जबकि इरम की अभी मंगनी ही हुई थी अपनी खाला के घर हम्मा से, और उस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा में वही था। सरफराज साहब ने करब से आंखें मैच ली। और इरम, तुम बाबा से क्या कह रहे हो? क्या बाबा मासूमा के लिए कुछ बुरा चाहेंगे? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं नहीं सोचना चाहता भाई, लेकिन सब कुछ आपके सामने है ना। हमारी बहन को शख्स ने घर बैठे तलाक दे दी। इरम का बस नहीं चल रहा था। निहाल फ़िरोज़ खान सामने होता वो उसकी जान ले लेता। बाबा, आपने अंकल फ़िरोज़ को फ़ोन किया? पूछा उनसे ये सब क्या है? शाहजेब भी अब बाबा की जानिब मुड़ा था। तकलीफ में वो भी था। बेटी जैसी बहन को इस तरह दर्द में देख के वो कहाँ सुकून में था। वो लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर तक आकर बात करेंगे। सरफराज साहब दुखी नज़रों से मुसलसल अपनी बेटी मासूमा को देख रहे थे, जो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। उसके चेहरे पे बिखरे हज़ारों रंग आज कहीं खो गए थे। उसके चेहरे की उदासी ने सरफराज साहब को सख्त दुखी किया था। इरम ने मासूमा की जानिब देखा तो गुस्से से घर से बाहर निकल गया। नाज़िया मासूमा को अंदर कमरे में ले गई। फूफो, आप रो रही हो? 4 साला मासूम अनोशे ने मासूमा के आंसू पूछते पूछा। मासूमा के हाथ बेख्तियार अपने गाल पे गए जहाँ वाकई आंसू बह रहे थे। नहीं तो हम तो नहीं रो रहे, वो अनुशे को प्यार से कहती, अपने गाल साफ कर लिए। आपकी आंखें भी गीली हैं फूफो, अनुषा ने उसकी घनी खुमदार पलकों को छूते कहा। तो वो ज़बरदस्ती अनुषा को देख के मुस्कराई। अरे, वो आंख में कुछ चला गया था। आप यहाँ आए हमारे पास। मासूमा ने उसे गोद में उठाया और उसके गाल पे बोसा दिया। आपकी फूफो बिल्कुल ठीक है, आप फ़िक्रमंद ना हों जानी। वो इसे गले लगाए अपने अंदर का दर्द छुपाने लगी। वो अपने दिल में उठती दर्द की ठेसों से जान ना छुड़ा पाई। नाज़िया इस वक्त किचन में थी। बाहर काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबहसा हो रहा था। निहाल के वालिद फ़िरोज़ खान और वालिदा गुल खानम और चचा अशरफ खान साथ थे। वो खुद भी परेशान थे इस सब से। खुद भी नहीं जानते थे कि निहाल ने ये फ़ैसला क्यों लिया। वो उनको क्या जवाब देती। गुल खानम ने तलाक के पेपर्स देखे तो रो दी। हमारा दिल नहीं मानता, हमारा बच्चा ये गुनाह कर ही नहीं सकता। ये किसी की साजिश पे साजिश। आपके बेटे के साइन है इस पे। शाहजेब ने लब पहुँचे कहा। उसके बाद भी अगर आप उसको साजिश कहें तो स्पीचलेस। लेकिन हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा? हमारे यहाँ तलाक नहीं देता। खान,
اپنی عزت کو نہال کیسے دے سکتے ہیں؟ فیروز خان بھی ماننے کو تیار نہ تھے۔ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کچھ چھپا نہیں، شاہ زیب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گل خانم رو دیں۔ معصومہ کو بہو بنانے کا ان کا خواب ادھورا رہ گیا تھا۔ کتنے چاہ سے انہوں نے نہال کا نکاح معصومہ سے کروایا تھا۔ معصومہ ان کے اور نہال کے دونوں کی پسند تھی، اس لیے یہ رشتہ بھی ہوا اور نکاح بھی۔ تو نہال کیسے طلاق دے سکتا تھا؟ وہ مان ہی نہیں رہی تھی، نہ اس کا دل راضی تھا اس بات سے۔ فیروز خان، تم نہال خان سے رابطہ تو کرو، پوچھو تو صحیح آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اشرف خان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ بھی اپنے بھائی کے بیٹے کی اس حرکت پہ سخت غصے میں تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے چچا جان، کیا نہال سے رابطہ نہیں کیا؟ 2 ماہ سے اس رابطے نہیں ہو سکا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کرو؟ نہ اس کا فون نمبر لگ رہا ہے اور اس کا ایڈریس مل رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ کس اور کمپنی کے تھرو اب کام کرنے والا ہے، اس کے بعد سے ہی وہ غائب ہے۔ اب یہ اچانک طلاق کے پیپرز آپ کے سامنے ہیں۔ وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا خون ہے، اس کا ہم سے رابطہ نہیں، پر اس کے واسطے پر اب ان پیپر کو دیکھ کر ہم کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ فیروز خان دھیمی لہجے میں بولے۔ اتنے میں ارباز کی بیوی پروین اور بیٹی ہما بھی اندر داخل ہوئی۔ سب کی نظریں ان پہ جا ٹکی۔ ہما ایک نظر ان سب کو دیکھتے سامنے ہی ارم کو خونخوار نظروں کو دیکھتی، سب کو سلام کرتی فوراً وہاں سے اندر کی جانب بھاگی۔ پروین خالہ بھی نازیہ کے پاس کچن میں آئیں جو چائے بنا رہی تھی۔ ارے نازی، یہ سب کیا ہو گیا؟ بہت دکھ ہوا ہے ہماری معصومہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم۔ پروین خالہ رو دی۔ بس خالہ کیا کہیں؟ نازیہ چپ سی ہو گئی۔ ملازمہ کے ہاتھ چائے مہمان خانے میں بھجوا دی۔ گل خانم اندر کی جانب آتی معصومہ کا پوچھنے لگی۔ ان کا لہجہ روندا ہوا تھا۔ نازیہ انہیں معصومہ کے پاس لے گئی، جہاں ہما اور انوشا اس کے پاس ہی تھی۔ گل خانم کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی نظری جھکائی۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے رنگ تھے۔ گل خانم نے معصومہ کو گلے سے لگایا۔ ہم کو معاف کر دینا بیٹا، ہم تمہاری لاج نہ رکھ سکے۔ وہ رو دے۔ ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ان کا بیٹا یہ سب کر سکتا ہے، لیکن سب کچھ سامنے تھا جسے وہ چاہ کے بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ معصومہ ایک لفظ تک نہ جباں بول سکی، بس خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وقت کا کیا ہے، وہ تو پر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ اس واقعے کو 2 ماہ ہی ہو گئے تھے اور آج بھی سب کو یوں لگتا جیسے کل ہی کی بات ہو۔ بس فرق یہ آیا تھا، اب سب نے ہنسنا چھوڑ دیا۔ معصومہ کی شرارتیں کہیں کھو گئی تھی، وہ ہنسنا بھول گئی تھی، تو سب اس کے دکھ کی وجہ سے خود پہ خوشیاں حرام کر چکے تھے۔ معصوم، کبھی کبھی ہمیں اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا پڑتا ہے۔ تمہاری خاموشی سب کو ایک گلٹ میں ڈالے ہوئے ہے۔ جب تک تم نہیں مسکراؤ گی کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ نازیہ نے اسے سمجھایا۔ بھابھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ روندے لہجے میں بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ معصوم، جب میں بیاہ کے اس گھر میں آئی تو صرف 13 سال کی تھی۔ میری چھوٹی سی پیاری سی نند ممانی جان حیات نہیں تھی۔ تم میرے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی گئی، بلکہ تم راتوں کو ضد کر کے ہمارے پاس سویا کرتی۔ اپنے بھائی سے زیادہ تم مجھے چاہنے لگی۔ میرے لیے انوشے میری دوسری بیٹی ہے، میری پہلی بیٹی تم ہو معصوم، اور تمہارا دکھ میں اپنے دل میں محسوس کرتی ہوں میری جان۔ لیکن جتنا یہ سچ ہے اتنا یہ بھی سچ ہے نہ کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رکتی نہیں۔ کیا ہم سب تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے؟ ارم کو دیکھو کتنا چپ چاپ سا ہو گیا ہے، ہر وقت تمہیں ہنسانے والا آج دکھی ہے۔ گھر کی رونق ختم ہو گئی ہے۔ معصوم، ہمارا گھر معصوم کے دم سے ہے، اس گھر کی رونق تم سے ہے معصوم، اور تم چاہو تو یہ رونق واپس لا سکتی ہو۔ نازیہ نے آج اسے رسان سے سمجھایا اور وہ اس کی باتیں سمجھی، دھیما سا مسکرا دی۔ ہم پوری کوشش کریں گے بھابھی، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ میری جان، تمہارا دکھ ہمارا دکھ ہے، لیکن سب تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ نازیہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ اثبات میں سر ہلا دی، اور پھر معصومہ واپس پہلے جیسی بن گئی۔ ویسے ہی ہنسنا، وار ارہم کو تنگ کرنا، سب روٹین بھی آ گیا۔ لیکن راتوں کو جاگ کے وہ نہال کو یاد کیا کرتی تھی،
جو اس کے دل کی دنیا کا حاکم تھا، اس کے دل کی سلطنت کا اکلوتا بادشاہ، جسے وہ نکاح کے بعد دیوانوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اس کی ایک تصویر آج بھی اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، جس سے وہ ڈھیروں باتیں کیا کرتی، لیکن اپنے دل کی یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکی کہ اسے اپنے نہال فروز خان کے انتظار سے عشق تھا، جو اب ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پورے دھڑلے سے اس کے دل پہ برا جمان تھا۔ گھر بھر میں ارحم کی شادی کی تیاریوں کا شور شروع ہو چکا تھا، اور یہ معصومہ ہی کی خواہش تھی کہ ارحم کی شادی کی جائے۔ اسے اپنے بھائی کو دولہا بنا دیکھنا تھا۔ ارحم جس کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن معصومہ کی خواہش پہ وہ انکار نہ کر سکا اور شادی کے لیے مان گیا۔ سب شادی ہال بارات لے کے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ معصومہ اپنی معصومیت کا رنگ بکھیرتی اپنے بھائی ارحم کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ سب باراتی اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے شادی ہال کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہ شادی ہال پہنچے تو ان سن کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا۔ معصومہ ارحم کے کان میں کچھ کہتی مسکرائی تھی، جب کسی کی خاص نظر اس کے چہرے پہ آن ٹکی۔ وہ ہما کا کزن تھا، عمیر، دبئی سے آیا تھا اس کی شادی اٹینڈ کرنے، اور یہاں آ کے وہ کچھ اکتایا ہوا تھا، پر اچانک سے نظر ایک لڑکی کا طواف کرنے لگی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی اور دولہے کے ساتھ ساتھ تھی، مطلب دولہے کی بہن ہی تھی۔ عمیر اندازے لگا رہا تھا۔ ارم مردان خانے کی جانب بڑھا تو معصوم بھی نازیہ اور باقی عورتوں کے ہمراہ لیڈیز کی جانب آئی۔ ارم کی خواہش پہ لیڈیز اور جینٹس کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا، ورنہ اس کے خالو اور خالہ کافی ماڈل قسم کی فیملی تھی۔ ہمہ بھی پہلے بہت فیشنیبل تھی، لیکن ارم کے مزاج کو سمجھتے وہ کافی حد تک خود کو اس کی پسند میں ڈھال چکی تھی۔ باقی کسر ارم نے خود پوری کر دینی تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا تو ارم کو ہمہ کے ساتھ لے جا کے بٹھایا گیا۔ دونوں کی جوڑی کی سب نے خوب تعریف کی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوبصورت لگ رہے تھے۔ ارم کے چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ اتنا روڈ اور ریزو روتا کہ ہم کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کی ہمراہی کے خواب وہ بچپن سے اپنی آنکھوں میں سجائے آ رہی تھی، آج وہ خوب پورے ہوئے، لیکن اسے ارم کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ابھی بھی اس کا روڈ انداز دیکھتی وہ اپنے لبوں کو زبان سے تر کرنے لگتی۔ اسے ان ٹیبل محسوس کرتے ارحم نے بے دہانی میں اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ خود پہ قابو رکھو ہما بیگم، وہ غیر برساتی نگاہوں سے اسے گھورتے بولا۔ ہما کا تو سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ اس کی سرگوشی نما گھراہٹ ظرف وہی سن سکی، لیکن اس کا وارننگ دیتا انداز دیکھتی سہم کے اپنے کرسٹل گرے آنکھیں پل میں جھک گئی۔ اس دوران ہما کا ایک کزن مسلسل معصومہ کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ ارم بیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بہن کو کہیں غائب کر دے، رخصتی کروا دے۔ اب موبائل پہ شاہ زیب کو میسج کرتے وہ منہ کے زاویے بگاڑ رہا تھا۔ شاہ زیب اس کا میسج پڑھتے دھیما سا مسکرایا اور سرفراز صاحب سے اجازت لیتا۔ وہ اب رخصتی کی رسم ادا کروا رہا تھا۔ ہما کو بڑی سی شال اوڑھے معصومہ اس کے سنگ چلتی بہر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ارم تھا۔ سب سے ملتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور ارم کے سنگ رخصت ہوتی، گھر والوں کو اداس کر گئی۔ ایکسکیوز می، وہ جو نازیہ بھابھی کی تلاش میں واپس پلٹی تھی، اپنے سامنے آتے ایک اجنبی کو دیکھتی ماتھے پہ بال ڈال گئی۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، معصومہ نے سختی سے کہتے اپنا مانگ ٹھیک کرتے ایک طرف نکلنا چاہا کہ وہ پھر راستے میں حائل ہوا۔ پولیس مجھے غلط نہ سمجھے، میرا نام عمیر ہے، میں ہما کا فرسٹ کزن ہوں، دبئی سے آیا ہوں اس کی شادی اٹینڈ کرنے۔ یہاں آپ کو دیکھا تو مجھے اچھی لگی، آپ سے شادی کا خواہاں ہوں۔ عمیر نے بنا کسی لگی لپٹی کے صاف مدعے کی بات کی۔ آپ اگر ہما بھابھی کی کزن نہ ہوتی تو یقیناً اس وقت ہم سے ایک تھپڑ کھا چکے ہوتے۔ معصومہ نے اپنے چھوٹے سے ماتھے پہ بال ڈالے کہا، دیکھیں میرا ارادہ غلط نہیں اور میں کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہا آپ سے رشتہ۔ معصومہ اچانک سے نازیہ بھابھی کے پکارنے پہ معصومہ نے گھورتے ہوئے اس شخص کو دیکھا۔ بھابھی، ہم آپ کو ہی ڈھونڈ رہے تھے،
گھر چلیں۔ معصومہ کی بات پہ نازیہ نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھے گھر کے لگ رہے ہو۔ اگر عزت کے ساتھ گھر والوں سے بات کر کے رشتہ بھیجو تو گھر والے ہی آخری فیصلہ سنائیں گے۔ امید کرتی ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نازیہ نے معصومہ کے آگے بڑھنے پہ عمیر سے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ معصومہ زیر لب مسکرایا۔ اسے تو ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے تھی جو سیدھا اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہمہ کا بہو کے روم میں گیانی مینشن میں بھرپور انداز میں استقبال کیا گیا۔ کچھ رسموں کے بعد اسے ارحم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کی دھڑکنوں نے اب کی بار سپیڈ پکڑی۔ ارحم کا سوچتے اس کا دل بہت برے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ ارحم کے غصے کے خوف سے اس نے آج ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہ تھا۔ اسے بس یہی لگتا کہ جیسے ارحم کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو۔ صرف ہمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ارحم نے اسے نکاح کیا تھا اور اب اس کا بدلہ لے گا۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ کے بیٹھی تھی۔ بس اسے ارحم کی نظروں سے کہیں دور چلے جانا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائے، کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ کہاں چھپوں؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی جلدی سے دماغ لڑانے لگی۔ اسے ارحم کے کمرے میں آنے سے پہلے خود کو چھپانا تھا۔ ابھی وہ بستر سے اٹھتے اپنے نازک مہندی لگے پاؤں نیچے رکھتے اٹھنے لگی کہ اسی لمحے ارحم اندر داخل ہوا۔ اسے یکدم اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا، جیسے عزرائیل دیکھ لیا ہو، روح قبض کرنے آیا ہو۔ اس کا انداز دیکھتا ارحم ماتھے پہ بل ڈالے اس کے قریب آتا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ کہیں جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہیں جانا ہے؟ وہ نرم لیکن سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ہمہ نے بنا پلک جھپکے چھوٹے چھوٹے سانس لیتے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ایک طرف پھینک گیا جس میں وہ بمشکل ہی ایڈجسٹ ہوا تھا۔ اس کے بھرے بھرے مسلز اور پھولا ہوا سینہ قمیض میں بھی واضح ہو رہا تھا۔ ہمہ نے دھڑکتے دل سے اپنی نگاہیں فوراً جھکا لی۔ چینج کرنا ہو تو جا کے کر لو، سرسری انداز میں کہتا خود کبرڈ سے اپنے کپڑے لیتا باتھ روم کا رخ کیا۔ ہمہ نے اب کی بار گہرے سانس بھرے۔ یا اللہ، یہ اتنا روڈ کیوں ہے؟ ذرا جو پیار سے بات کر لیں۔ وہ یہی سوچتے اٹھی، فوراً ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور جلدی جلدی اپنی ساری جیولری اتارنے لگی۔ دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا تو اپنا چھوٹا سا بلاؤز دیکھتی اپنی برہنہ بیلی اور کمر پہ نظر جا ٹھہری۔ اف، اگر ارحم نے اس حالت میں دیکھ لیا تو جان لے لیں گے میری۔ بیوٹیشن نے دوپٹہ اس انداز میں سیٹ کیا تھا اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اب کمر کے پیچھے بندی ڈوریوں سے اس کی برہنہ کمر مکمل دھمک رہی تھی۔ اپنا اتنا بولڈ لہنگا دیکھے پہلے تو اسے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن اب اکیلے میں ارحم کے پاس آتے وہ اس لہنگے پہ لعنت بھیج چکی تھی۔ باتھ روم سے شاور سے پانی گرنے کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ ارحم کسی بھی وقت باہر آ سکتا تھا۔ وہ فوراً ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، دروازے کا لاک گھمایا کہ اسی وقت ارحم اپنے بالوں کو تولیے سے خشک کرتا باہر نکلا۔ اس کی برہنہ کمر دیکھتا اس کے ماتھے پہ بے شمار بال پڑے۔ رکو! اس کی وہ سیلی آواز پہ ہمہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تو وہ تولیہ ایک طرف اچھالتا اس کی جانب پیش قدمی کرتے آ سکا، رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ ہمہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں مچی، اس کے چھوٹے سے بلاؤز کی رانیاں دیکھتا اپنے لب کھینچ گیا۔ گلے کی گولائی انتہائی زیادہ تھی جس پہ ارحم کی سخت تپ چڑھی۔ تم اتنا بےہودہ لباس پہن کے بیٹھی تھی آج سب کے سامنے، وہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کے بولا۔ ہمہ نے گھبرا کے اپنی آنکھیں واکی اور سر نفی میں ہلایا۔ جواب دو مجھے، اتنا وحشیانہ لباس پہننے کی جرأت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دبے دبتے غصے میں دھاڑا۔ میں نہیں، مما نے وہ ہکلاتے بولی۔ کیا مما؟ مما کی بچی ہو تم، جو بولے گی پہن لو گی، وہ ناراضگی سے بولتا ماتھے پہ بال ڈال گیا۔ اف کر دیں، وہ آنکھیں میں آنسو لیے بولی۔ اس کی آنسو دیکھتا اس کا نرم لہجہ محسوس کرتے وہ اس کے دونوں بازو چھوڑ گیا۔ جاؤ
چینج کرو فوراً، اور آئندہ ایسا لباس پہنے نہ دیکھوں، اپنا جسم مکمل ڈھانپ کے رکھا کرو، سمجھی تم؟ وہ سختی سے کہتا پلٹ گیا تو ہمہ جان خلاصی ہونے پہ سات شکر کرتی فوراً ڈریسنگ میں گھسی، دروازہ لاک کر گئی، سینے پہ ہاتھ رکھے وہ گہرے سانس بھر گئی، آنکھوں میں آنسو نے ڈیرا جمایا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیا وہ شخص تعریف کا ایک لفظ تک نہ بول سکا؟ ہر وقت غصہ وہ رہا سے ہوتے سوچتی، اب اپنے بالوں سے پنر نوچ نوچ کے اتار رہی تھی، اپنے ہونٹوں پہ لگی لپسٹک کو بے دردی سے صاف کیا۔ قیامت خیز روپ آیا ہے تم پہ، آج تو دولہا بھائی چاروں شانے چت ہو جائیں گے۔ مختلف باتیں یاد کرتی وہ اپنے دل میں ٹھیس اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ یہ ایسا درد تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ چینج کرتی بہر آئی تو مکمل لباس میں تھی، اس کے جسم کو کوئی حصہ اجان نہیں تھا۔ سادے سے قمیض شلوار میں وہ چہرہ جھکائے روم میں آئی تو ارم جو موبائل میں مصروف تھا، ایک نظر اسے دیکھا، اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، گالوں کی لالی بھی اتر چکی تھی اور لال رنگ سے رنگے لبوں پہ بھی اب میٹھا میٹھا نشان تھا۔ وہ خاموشی سے باتھ روم میں جاتی اپنے چہرے دھونے لگی، اپنے آنسو روکنے کے ناکام کوشش کرتی، وہ رگڑ رگڑ کے اپنا چہرہ دھو رہی تھی تاکہ میک اپ کا کوئی نشان باقی نہ رہے، ورنہ اس پہ بھی اسے تانے سننے کو مل سکتے تھے۔ کمرے میں آتی ہی وہ ٹھٹک کے رکی، لائٹس آف ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے دل میں درد اٹھا لیکن خود بے ضبط کرتے وہ اندازے سے بستر کی جانب بڑھی۔ گوپ اندھیرے سے اس کی جان جا رہی تھی لیکن لب مکمل سیے ہوئے تھے، تکیے پہ سر رکھے وہ اپنے آنسو چاہ کے بھی ضبط نہ کر پائی، آنکھیں میچیں کیا اگلے ہی پل اس کے کمر کے نیچے سے ہاتھ ڈالے، ارم نے اسے اپنی طرف موڑتے سینے سے لگایا، اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا۔ ارم کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر کے گرد مضبوط ہوئی تھی، ہما نے گھبرا کر اس کے سینے پہ سر رکھا، اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا۔ رو کیوں رہی ہو؟ نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ ہما کو کوئی اور ارم لگا، ارم اس کے آنسو اپنے سینے پہ محسوس کرتے اس کے بالوں کو سلانے لگا جبکہ ایک ہاتھ اس کے کمر کے گرد تھا۔ ہما، رو کیوں رہی ہو یار؟ اس کے رونے میں شدت آئی تو وہ پریشان ہوتا اس کا سر اٹھاتے فکر سے پوچھنے لگا۔ وہ ہچکی لیتی اس کے نرم لہجے پہ حیران در حیران ہو رہی تھی۔ آپ نے ڈانٹا؟ وہ دھیرے سے بولی۔ آپ اتنا سخت بھی نہیں ڈانٹا کہ اس قدر آنسو بہو۔ وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اوپر اٹھتے مدھم لہجے میں بولا، شادی کی پہلی رات ہی کون شوہر ڈانٹتا ہے؟ اس کے نرم لہجے پہ ہما کا اعتماد بحال ہو رہا تھا۔ اچھا، ڈانٹتے نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ارم نے ہونٹ دانتوں تلے دباتے پوچھا۔ پیار؟ بے اختیار ہما کے منہ سے نکلا تو وہ زبان دانتوں تلے دباتی اپنے سر اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ ادھر اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے لیکن محسوس کر سکتے تھے۔ ارم نے دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتے خود اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اجازت ہے پیار کرنے کی؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھتا۔ ہما کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے معنی خیز بات پہ ارم کے چہرے پر مسکان نے احاطہ کیا۔ اگر لائٹ آن ہوتی تو ہما اس کے چہرے کی مسکان دیکھ ضرور حیرت زدہ رہ جاتی۔ ارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا، اس کے طرف میں اپنی ہتھیلیاں جمائے اس کے ماتھے پہ جھکا، محبت اور عقیدت کے پہلے مہر ثابت کر گیا۔ ہما کی روح تک سرشار ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پہ لب رکھے تو ان کی نمی محسوس کرتا، وہ لب بسج گیا اور واپس پیچھے ہوتا سر تکیے پہ گراتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ بہت زیادہ ڈانٹ دیا کیا میں نے؟ جو آنکھیں ابھی تک نم ہیں وہ اس سے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے ارم۔ وہ دھیرے سے اپنے دل کی بات زبان پہ لے آئی۔ اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو شادی کیوں کی؟ وہ معنی خیزی سے پوچھتا، بے باک جسارتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ آپ نے بھی تو کی؟ وہ تھوک نکلتے بولی۔ مجھے تو کرنی ہی تھی، محبت جو کرتا تھا تم سے۔ سچ میں؟ اس کے اظہار محبت پہ ہما نے حیرت سے سر اٹھاتے اسے دیکھا جبکہ اس کا چہرہ دیکھ نہ پائی۔ ارم نے
لیمپ کی روشنی آن کی تو اس کے چہرے پہ پیلے خوشی کے رنگ دیکھتا پرسکون ہوا۔ تو کیا تمہیں لگا میں بنا محبت کے تم سے شادی کر رہا ہوں؟ ارم نے اسے اپنے قریب کیا۔ آپ آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ جھوٹ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ ہما ابھی بھی بے یقینی کی سی کیفیت میں تھی۔ لگتا ہے ایسے لفظوں سے یقین نہیں آئے گا، عمل درآمد کر کے بتانا پڑے گا۔ ارم واپس لیمپ کی روشنی گل کرتا، اس میں سایہ فگن ہوتے، اس کے لبوں پہ جھکتا، اس کے سارے ڈر دور کر گیا۔ وہ اپنی قسمت پہ رقص کرنے لگی۔ اس کا دل واقعی پرسکون ہوا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی قربت میں ہمیشہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس سکون کی خواہش اسے ارم سے تھی جو اس نے کتنے مان سے پوری کی۔ گھر بھر میں ایک بار پھر سے پھونچال آ گیا تھا۔ وجہ تھی عمیر کا رشتہ جو معصومہ کے لیے آیا تھا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی ارم اور ہما کا ولیمہ ہوا تھا اور سب کچھ بہت اچھے سے سر انجام پایا تھا، اور آج عمیر کے رشتے نے بھی پھر سے سب کے کھلے چہروں کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ ماموں جان، لوگ اچھے ہیں، آپ ایک بار دیکھ تو لیں، نازیہ نے دھیرے سے کہا۔ کیا دیکھ لیں؟ ابھی ہم نے معصومہ کی شادی کرنی ہی نہیں، اتنا بڑا حادثہ گزرا ہے اور اب اچانک سے پھر سے کر دیں؟ وہ بھی بغیر ملک کا رشتہ تو قبول ہی نہیں کرنا، شاہ زیب نے قطعی انداز میں کہا تو نازیہ لب پیچ گئی۔ نازی پتر، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اب دوبارہ اتنی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ رشتہ اچھا ہو لیکن اب دل ڈرا ہوا ہے۔ سرفراز صاحب نے نازیہ کا اداس چہرہ دیکھتے تحمل سے بات کی۔ ماموں جان، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ رشتہ طے کر دیں، میں تو کہہ رہی ہوں جانچ پڑتال۔ جب رشتہ کرنا ہی نہیں تو جانچ پڑتال کیسی؟ شاہ زیب کو غصہ آیا۔ شاہ زیب بیٹا، تھوڑا آہستہ بات کرو۔ سرفراز صاحب کو اس کا انداز ناگوار گزرا۔ جب ایک بار کہہ دیا ہے کہ ابھی نہیں کرنا تو بات ختم، اتنی طرفداری کیوں کر رہی ہے؟ یہ میری بہن بھاری لگنے لگی ہے اسے اب۔ شاہ زیب کے الفاظ پہ نازیہ کی آنکھوں آنسوؤں سے لب لبا بھری۔ ایک شکوہ نہ نگاہ اپنے ماموں پہ ڈالتی وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ شاہ زیب بیٹا، رشتے سے اقرار کرنا یا انکار کرنا یہ بات کی بات ہے، لیکن نازیہ نے ہمیشہ معصومہ کو اپنی بہن سمجھا ہے، اور کسی اور کے لیے اپنے گھر میں کیوں آگ لگا رہے ہو؟ کیا نازیہ کو جانتے نہیں آپ کی بات سے کتنا سخت دل دکھا ہے اس کا؟ شاہ زیب ان کی بات پہ سر جھکائے بیٹھ گیا۔ غصے میں وہ زیادہ بول گیا تھا، جانتا تھا، لیکن اب معصومہ کے معاملے میں وہ بالکل کوتاہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھابھی، آپ رو رہی ہیں؟ معصومہ نے نازیہ کے آنسو پھونکتے بہتے ہوئے دیکھے تو اس کے گال سے آنسو پونچھے۔ وہ خاموشی سے انوشا کے بال بناتی اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ معصومہ نے آگے بڑھ کے اسے اپنے گلے سے لگایا تو اس کے ہاتھ تھمے آنکھیں سختی سے مچیں۔ وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے چپ تھی۔ معصومہ کی آنکھوں آنسوؤں سے تر ہونے لگی تو نازیہ نے اسے گھورا۔ تم کیوں رونے لگی پاگل؟ نازیہ نے انوشے کے بال بناتے اسے باہر بھیجا اور خود اٹھ کے کیبرڈ کی جانب بڑھی۔ آپ کو دکھ ہوا بھابھی، ہماری وجہ سے؟ ایم سوری۔ وہ اس کے گلے کی گرد باہیں پھیلائی۔ نازیہ کے چہرے پر مسکان سجی۔ ارے پاگل لڑکی، ایسی کوئی بات نہیں، رونا بند کر، اور ویسے بھی شاید میری غلطی تھی۔ تمہارے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں، ایک ٹھوکر کھا چکے ہیں دوبارہ۔ خیر، میری دلی دعا ہے کہ جس گھر میں بھی جاؤ اللہ تمہارے نصیب نیک کرے، آمین۔ معصومہ، میرے لیے ایک کپ کافی لاؤ۔ اچانک سے شاہ زیب کے بولنے پہ معصومہ سر اس بات میں ہلاتی باہر نکل گئی، جبکہ نازیہ کیبرڈ سے کپڑے نکالنے لگی۔ شاہ زیب نے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ ساکت رہی، بالکل چپ۔ شاہ زیب نے اس کی گردن کی بیک پہ لب رکھے تو نازیہ نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ شادی کے 5 سال بعد وہ اب بھی اس کے جان لیوا لمس سے تڑپ جاتی تھی۔ دل کی دھڑکنیں الگ ہی لے پہ رقص کرنے لگی تھی۔ ایم سوری، وہ اس کے کان کی لو کو چومتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ کیبرڈ بند کرتی اس کی جانب مڑی۔ میں نے کبھی معصومہ کو، وہ روتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے لبوں پہ کفل لگایا، وہ ہچکی لیتی رہ گئی۔ اس کی گرفت بہت سخت اور جان لیوا تھی۔ کہا نا سوری۔
شاہ زیب نے اس کی ناک کے ساتھ رب کرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو نازیہ نے نروٹھے انداز میں اسے دیکھا تو وہ اس کے لبوں سے اپنے لب مس کر گیا۔ جانے من خطا ہو گئی۔ غصے میں بول دیا، جانتا ہوں معصومہ تمہارے لیے بیٹی کی طرح ہے، بس میں ڈر گیا تھا۔ شاہ زیب نے سنجیدگی سے کہا، شاہ زیب ضروری نہیں سب دنیا کے مرد ایک جیسے ہوں۔ اگر پہلا تجربہ ناکام رہا تو لازمی نہیں دوسرا بھی ناکام رہے۔ آپ ایک بار دیکھ لیں، اگر دل مانے تو بات آگے بڑھائیں، یہی ختم کر دیں گے۔ بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ نازیہ نے اس کی ہلکی بیئرڈ پہ ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ شاہ زیب نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، بلا لو انہیں، مل لیتے ہیں، لیکن میں اپنی مکمل تسلی کروں گا۔ شاہ زیب کی بات پہ نازیہ مسکرائی۔ تبھی دروازے پہ ناک کرتی معصومہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ شاہ زیب اس کے ماتھے پہ لب رکھتے پوچھے ہوا تھا، آ جاؤ بچے۔ معصومہ اندر آئی تو نازیہ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، دھیما سا مسکرائی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھائی بھابھی کے بیچ صلح ہو گئی ہے۔ بھیا آپ کی کافی ایک طرف کافی کا کپ رکھتے وہ معصوم انداز میں بولی، یہاں بیٹھو میری جان۔ وہ معصومہ کا ہاتھ تھامے اسے اپنے پاس بیٹھا گیا۔ بچے جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، اور شاید اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ چومتے دکھ سے بولا، بھیا ایسا مت بولیں، یہ سب تو نصیبوں کے کھیل ہیں۔ آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں بچے؟ اب ہم نے دوبارہ یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کو رنگوں سے بھرا جائے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ معصومہ کا نازک سا دل ٹوٹ سا گیا۔ آنکھوں کے پردوں میں اس ستم گر کی شبیہ ابھری۔ اس کا انتظار حاصل ہوا۔ اس کا دل جس شخص کو جانے لگا تھا وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ایک مغموم سی امید تھی کہ شاید وہ آ جائے اور کہہ دے کہ وہ سب جھوٹ تھا۔ کتنی باتیں وہ خود سے سوچ کے بیٹھی تھی، لیکن آج وہ اپنے دل سے اس کو خرچ کے پھینک دینا چاہتی تھی۔ بھائی جیسی آپ کی مرضی۔ اس کا لہجہ روندا گیا۔ شاہ زیب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا، خوش رہو۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کتنا دل نہ چاہا تھا کہ وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا کہ وہ آج بھی اسی کا ہے، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج ایک امید تھی، آج وہ بھی دم توڑ گئی۔ آئی ہیٹ یو نہیل خان، آئی ہیٹ یو۔ وہ زمین پہ بیٹھی تڑپ تڑپ کے رو دی۔ وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہال شاہ کہاں تھا؟ وری لفٹ سے اترتے ارہم نے ہما کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہنی مون کے لیے مری آئے ہوئے تھے۔ ہما تو اپنی زندگی کے خوبصورت ترین دن ارہم کے سنگ جی رہی تھی۔ وہ ارہم کے سنگ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بہر آیا کہ اس کے موبائل پہ شاہ زیب کی کال آنے لگی، جسے اس نے فوراً ریسیو کیا۔ اس کی بات سنتے ارہم کے چہرے پہ پل میں سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ بھائی آپ پھر جلد بازی کر رہے ہیں؟ ارہم کی بات پہ ہما بھی متوجہ ہوئی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پہ ارہم نے لاپ پہنچے۔ میرے آنے تک کوئی فیصلہ نہ کیجیے گا، میں خود ملوں گا اس سے، ارہم نے قطعی انداز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ ہما نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تبھی اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی اور ایک تصویر اسے موصول ہوئی۔ تصویر دیکھتے ارہم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ وہی شخص تھا جو شادی میں معصومہ کو گھورتا رہا تھا۔ ارے یہ تو عمیر بھائی کی تصویر پہ آپ کے موبائل میں کس نے بھیجی؟ ہما نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے اس عمیر بھائی کا رشتہ آیا ہے معصومہ کے لیے؟ ارہم نے چبا چبا کے کہا، ریلی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عمیر بھائی تو اتنے روڈ ہیں، وہ تو کسی لڑکی سے بات تک نہیں کرتے، رشتہ کیسے؟ ارہم کی گوری پہ ہما کی زبان کو بریک لگا۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میری بہن نے اسے پھنسایا ہے؟ ارہم بنا جگہ کا لحاظ کیسے ہما کے بازو زور سے جکڑتا غصے سے پھنکارا۔ وہاں موجود اکا دکا لوگ انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ ہما نے گھبرا کے انہیں دیکھا، پھر ارہم کو جس کی سخت گرفت اس کے بازو پہ تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ہما کو فوراً احساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کہہ گئی۔ کیا مطلب تھا تمہارا؟ ہماری شادی میں وہ شخص مسلسل میری بہن کو گھورتا رہا ہے اور تم کہتی ہو وہ شریف ہے؟ ارہم کی دبے دبے لہجے میں گھراہٹ پہ ہما نے شرم کے مارے اپنی نظریں چکا لی۔ ارد گرد کے لوگ انہیں تعصب سے دیکھنے لگے۔
اما کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے آگے بڑھ گیا، جبکہ ہما اپنے بازو کو مسلتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارم نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب موڑا۔ اس کے چہرے پہ انتہا درجے کی سنجیدگی تھی۔ ایک طرف شاہ زیب کے بات سے اسے غصہ تھا کہ وہ اسے رشتے کو ہاں کرنے والے تھے بغیر اس کی موجودگی کے، اور دوسری ہما کی بات پہ اس کا میٹر بری طرح شارٹ ہوا تھا۔ ہوٹل روم میں آتے ہی غصے سے اپنے جیکٹ اتار کے بستر پر پھینکی، اپنے بالوں اور چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ مسلسل اپنے اندر کے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ارم ہما نے اسے ڈرتے ڈرتے پکارا، ہما چپ چاپ سو جاؤ، اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، نہیں چاہتا کچھ الٹا سیدھا کر دوں۔ ارم نے سخت غصیلے انداز میں اسے دیکھتے کہا تو ہما نے اپنے آنسو بمشکل کنٹرول کیے اور اٹھتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ارم یعنی اپنا شدید غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، ایک بار دماغ گھوم جاتا پھر مشکل سی جگہ پہ آتا تھا۔ ایسا کچھ ممکن ہے؟ ہمارا بیٹا کو تو واپس آنے دیتا، اتنا جلد بازی کیوں کر رہا ہے وہ لوگ؟ خان صاحب، گل خانم رو دی۔ آج ہی انہیں پتہ چلا تھا کہ معصومہ کے لیے کسی اور کا رشتہ آیا تھا، اور امید تھی کہ اس کا رشتہ وہاں ہو بھی جاتا۔ گل خانم 5 ماہ سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، نہ بیٹا آیا نہ کوئی خیر خبر۔ آپ کا بیٹا اسے طلاق کے پیپر بھجوا چکا ہے، اب اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں، وہ جہاں چاہے اپنی بیٹی کا رشتہ کر سکتا ہے۔ فیروز خان نے سخت لہجے میں کہا، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا بیٹا اتنا بے غیرت نہیں کہ اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو چھوڑ دے۔ ہم کو ہمارے بچے پہ پورا یقین ہے، یہ ضروری کوئی سازش ہے ہمارے بچے کے خلاف، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ 5 ماہ ہو گئے، اس کا کوئی خیر خبر نہیں۔ ہمارا بیٹا ہم کو لا دو خان، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ہمارا نہال خان کو واپس لے آؤ، واپس لے آؤ۔ وہ دکھ سے بیٹھتی چلی گئی، آنسو متواتر بہتے چلے جا رہے تھے، اور فیروز خان گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ وہ خود بھی تکلیف میں تھے۔ جوان جہاں بیٹا 5 ماہ سے غائب تھا، سب جگہ وہ پتہ کروا چکے تھے، لیکن اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ڈھونڈنے پائے تھے۔ اللہ سے دعا کرو خانم ہمارا بچہ مل جائے، سرفراز صاحب دکھی دل سے بولے، اللہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وہ ماں تھی، وہ دعا کے علاوہ دعا ہی کر سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو حسب معمول ہما نے فجر کی نماز ادا کی اور گیلری کی جانب آ گئی۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی اس کی زبان سکون محسوس کر رہی تھی۔ گیلری سے نیچے دیکھا تو بہت پیارا ویو تھا، لوگ صبح صبح کم ہی جاگتے تھے۔ آج دھند بھی کافی چھائی ہوئی تھی، پہاڑ تو جیسے غائب ہی ہو گئے تھے۔ تم یہاں کب آئی؟ اپنے پیچھے ارم کی آواز سنتی وہ چونکی اور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جی بس تھوڑی دیر ہی ہوئی، اس نے گھبرا کے قدم واپس موڑ لی۔ ارم کے پاس سے گزرتی وہ بہت چپ چاپ سی تھی۔ ارم اس کی خاموشی پہ لب پہنچ گیا، اور ہم آج واپس جا رہے ہیں۔ کمرے میں آتے ارم نے الٹی میٹم دیا، جی۔ ہما نے بنا کسی بحث کے سر اسبات میں ہلایا، سامان پیک کر لو، بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے۔ ارہم نے اس کی جانب دیکھتے کہا تو وہ فوراً اٹھتے سامان پیک کرنے لگی۔ اس کے غیر معمولی خاموشی ارم کو غصہ دلا رہی تھی، اور وہ چڑھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، وہ بیگ پیک کرتی اب تھک ہار کے آ کر بیٹھی کہ ارم نے اس کو پکارا۔ وہ اس کی جانب دیکھتی بستر کی دوسری طرف سے اٹھتی اس کے پاس آئی تو اس نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا، ناراض ہو منہ سے اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے وہ محبت سے نرم لہجے میں بولا، نہیں۔ وہ سر جھکائے نم لہجے میں بولی، پھر چپ چپ کیوں ہو؟ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے بولا، چپ تو نہیں، بس یوں ہی بات کم کر رہی۔ وہ سر جھکائے بولی، وہ ہی تو پوچھ رہا ہوں، یہاں آنے تک تم خوش تھی، لیکن اب اچانک واپس جانے کا فیصلہ کیا تو اچھا نہیں لگا کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، ہمیں اب واپس چلے جانا چاہیے۔ ہم نے اب کی بار سر اٹھاتے سنجیدگی سے کہا۔ ارم اسے دیکھتا رہ گیا۔ فون کال آنے پہ اس کے گرد سے اپنا حصار ہٹا لیا۔ وہ اٹھنے لگی کہ ارم نے کھینچ کے واپس گود میں بٹھا لیا۔ فون پہ بات کرتے وہ کال بند کرتا اس کی جانب مڑا، ہما میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں پرفیکٹ ہوں، نہ میں تمہیں پرفیکٹ مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے تم مجھ سے زیادہ اچھی اور پرفیکٹ ہو، پر مجھ میں بہت خامیاں ہیں اور تم میرے ساتھ خوش نہیں۔ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ارم
میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، کیوں نہیں ہوں؟ آپ میری محبت ہیں، میرے شوہر، ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اماں نے فوراً بات کاٹی، کیونکہ میری سب سے بڑی خامی میرا غصہ ہے۔ غصے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، صحیح غلط کا فرق تک، اور کل کیا کچھ بھول دیا۔ تمہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن میری یہ خامی ہے اور میں مانتا ہوں، پر میری اس خامی کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ارم، اگر آپ کو احساس ہے اس بات کا تو ایک دن یہ غصہ والی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ بس دکھ اس بات کا تھا کہ مجھے اندر کمرے میں آپ جو مرضی کہہ لیں، ڈانٹ لیں، زیادہ غصہ ہے تو ہاتھ بھی اٹھا لیں، لیکن بہر لوگوں کے سامنے کہتے کہتے اس کا لہجہ روندا ہو گیا۔ بات پوری نہ کر سکی ارم، اس کے لبوں پہ جھکتا اس کے دل کے درد کو کم کرنے لگا۔ اماں کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ ارم نے باری باری اس کی آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا جان، ہاں کسیلا ہوں لیکن اتنا پاگل نہیں کہ ہاتھ اٹھا لوں۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، میری اپنی، میری روح کا حصہ۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھتے اس کے کمر کے گرد باہوں کا حصار مضبوط کر گیا تو ہمہ اس کی بات پہ رو تک سرشار ہوئی۔ عورت کا کیا ہے کتنی ہی ناراض ہو، مرد محبت بھرے دو لفظ بولتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور ناراضی ختم۔ اس کے چہرے پہ کھلتے رنگ دیکھے اور ارم پرسکون ہوا تھا۔ عمیر کا رشتہ لے کے اس کی بہن آئی تھی جو شادی شدہ تھی، ماں باپ زندہ نہیں تھے، بس دو بہن بھائی تھے۔ عمیر شادی کر کے معصومہ کو بہر دبئی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن شہزیب نے منع کر دیا تھا۔ فی الحال وہ شادی کر رہی تھی، لیکن اتنی جلد وہ عمیر پہ اتنا اعتبار نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی بہن کو عمیر کے ساتھ بہر بھیج دیں۔ عمیر بھی ان کا خطہ سمجھ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور نہ دیا، لیکن اسے دبئی واپس آنا تھا تاکہ وہ پھر زیادہ عرصے کی چھٹی لے کے آ سکے، اور تب معصومہ کو بھی ساتھ لے کے جانا تھا۔ عمیر نے دبئی میں اپنا مکمل ایڈریس شاہ زیب کو دیا تھا۔ شاہ زیب نے مکمل انفارمیشن نکلوا دی تھی۔ سب طرف سے مطمئن ہوتے ہی اس رشتے کو سب نے مل کر ہاں کیا تھا۔ معصومہ چپ چپ سی تھی، اتنی جلدی میں سب ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر وہ چپ چاپ سب کچھ مانتی جا رہی تھی، اور آج اس کا نکاح اور اس کی رخصتی کا دن تھا۔ معصومہ کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ انہونی ہونے والی ہو۔ سب کچھ نارمل ہی چل رہا تھا۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب آ چکے تھے۔ شاہزیب نے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اٹھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ رک جائیں۔ ایک آواز تھی، ایک پکار تھی، سب کی نظریں اس ہستی پہ اٹھی تھی جو اندر کی جانب مضبوط قدموں سے آ رہا تھا۔ شاہ زیب، ارم، سرفراز صاحب، سبھی نے حیران نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ میری منوکا کا نکاح کسی اور کے ساتھ؟ نہال خان غصے سے بولا تھا۔ اس کے ماتھے کی ایک طرف چوٹ کا نشان تھا جو پہلے نہیں تھا۔ تم یہ سب کہنے یہ یہاں آئے ہو آج 6 ماہ بعد؟ شاہ زیب غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ نہال خان اکیلا نہیں تھا، اس کے بابا فیروز خان اور اشرف خان بھی ساتھ تھے، جبکہ اس کی 2 باڈی گارڈز بھی گن سمیت وہاں ان کے ساتھ موجود تھے۔ 6 ماہ بعد آیا ہوں، 6 سال بعد نہیں۔ وہ اب بھی میری نکاح میں ہے۔ میرے 6 ماہ بعد آنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ ماتھے پہ بال ڈالے دھاڑا، نہیں نہیں ٹوٹا، لیکن طلاق کے پیپر بھیجنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ شاہ زیب کی بات پہ نہال نے لب پہنچے، اس کا سپیڈ چہرہ اس کی وقت غصے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ چاروں اور خاموشی چھا گئی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا شاہ زیب کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کون سے پیپر؟ وہ سرد لہجے میں بولا تو شاہ زیب نے ارم کی جانب دیکھا۔ وہ اندر جاتا وہ طلاق کے پیپرز لے آیا۔ وہ پیپر دیکھتے نہال نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کے پاس ایک پیپر آیا اور آپ نے اسے سچ مان لیا؟ وہ ماتھے پہ بال ڈالے بولا، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ یہ طلاق کے پیپر جن پہ تمہارے سائن ہیں۔ شاہ زیب کی بات پہ نہال نے ماتھے پہ بال ڈالے سرفراز صاحب کو دیکھا۔ یہ پیپر سچ ہیں یا جھوٹ؟ ایک بار بھی پتہ کروایا آپ نے؟ نہال کی بات پہ شاہ زیب نے ان پیپرز کو ایک نظر دیکھا۔ ان پیپرز پہ تمہارے سائن ہیں نہال خان، اور ہم اندھے نہیں ہیں، سمجھے تم؟ اور ڈرامے کرنے تمہیں آج کا دن ملا تھا؟ 6 ماہ تک تم نے خبر نہیں دی۔
اور آج چلے آئے میری بہن کی زندگی کو ایک بار پھر سے برباد کرنے۔ لیکن اب کی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ جب وقت تھا کچھ کہنے کا تب تم نہیں تھے، آج ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، لہذا جہاں سے چلے جاؤ۔ شاہ زیب نے اسے کھری کھری سنا دی۔ نحال ان کی باتیں سنتا مولوی صاحب کی جانب بڑھا۔ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پیپرز اوریجنل ہیں یا نہیں؟ مولوی صاحب نے ایک نظر دیکھا۔ نہیں نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کے لیے تو آپ وکیل سے بات کریں۔ مولوی صاحب کے کہنے پہ نحال ایک تلخ ہنسی ہنسا اور اپنے پیچھے کھڑے باڈی گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ ایک وکیل کو لیے اندر داخل ہوا۔ ایڈوکیٹ مرزا حجاز صاحب، انہیں کون نہیں جانتا تھا، بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے۔ نحال نے ان کی جانب دیکھا۔ وکیل صاحب، یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس پہ میرے سائن بھی ہیں، جبکہ یہ میرے سائن ہیں ہی نہیں، تو آپ بتائیے کیسے ثابت ہوگا؟ نحال کی بات پہ سب دم سادے اسے دیکھنے لگے۔ وکیل صاحب نے ان پیپرز کو دیکھا۔ ان پیپرز پہ 6 ماہ قبل کی تاریخ ہے، اور تب آپ کہاں تھے؟ میں پاکستان میں نہیں تھا۔ صحیح، مجھے نکاح نامہ دکھایا جا سکتے ہیں؟ وکیل صاحب کی بات پہ نحال نے نکاح نامہ ان کی جانب بڑھایا۔ سائن چیک ہوئے، ہر شخص کو غور سے دیکھا گیا۔ یکدم وکیل صاحب کے چہرے پہ مسکان سجی۔ طلاق کے یہ پیپرز نکلی ہیں۔ ان کی بات پہ سبھی نے دم بخود ہو کے انہیں دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سب ایک سازش ہے۔ میری بہن کو یہ شخص طلاق نہیں دی، طلاق اور نہ کبھی سوچ سکتا ہوں۔ میں خان ہوں، خان۔ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا وہ غصے سے چلایا۔ مر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں، اپنی عزت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ جارحانہ انداز میں بولا تھا۔ ان وکیل صاحب کو آپ لائے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ آپ ہی کا سائڈ لیں گے۔ سرفراز صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن شاید آپ اس ہے درج تاریخ پڑھ لیتے تو اس وقت جان جاتے۔ وکیل صاحب نے چشمہ اتارتے مسکرا کے کہا۔ تو ان کے بعد وہ حیران ہوئے اور تاریخ دیکھنے لگے۔ 21 ستمبر، جی، اور یہ کون سی تاریخ ہوتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ وکیل صاحب کے پوچھنے پہ شاہ زیب نے لب پہنچے۔ سب کو یقین آ گیا تھا کہ وہ پیپر نکلی تھے، لیکن اتنے عرصے تک وہ کہاں غائب تھا؟ یہ بات وہ کیسے کنفیوز کرتا کہ اس نے رابطہ جو منقطع کیے رکھا، اس کا جواب کس نے دینا تھا؟ عمیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نحال کی تیز نظر اس پہ پڑی۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور قہر تھا، جبکہ عمیر کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ میں میرے دوست کی کمپنی میں کام کر رہا تھا، ایک بہت بڑی ڈیل ہوئی تھی دبئی کی ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ۔ نحال خان بولتے بولتے عمیر کی جانب بڑھا۔ اس کمپنی کے ایک ملازم نے کافی ہیر پھیر کی جو وہ پکڑا جاتا اگر نحال خان کو زہر نہ دیا جاتا۔ نحال خان کی بات پہ سبھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ زہر؟ سرفراز صاحب کا دل دھک سے رہ گیا۔ اور صرف یہی نہیں، نحال خان جب وہاں سے کسی طرح نکلا ہاسپٹل کے لیے تو اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا۔ پورے 5 ماہ سے میں کوما میں تھا۔ سب کی نکوں سے اوجھل۔ نحال ان کی جانب پلٹا اور کرب سے بولا، کسی کو نہیں پتا تھا، میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ میرے ماں باپ، میرے گھر والے، آپ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہ راز ہی رہا۔ میرے ہوش میں آنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن میں آیا ہوش میں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری منوکا کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرے نکاح میں ہوتے وہ سر جھٹکتا نفی میں ہلا گیا، جبکہ چہرے پہ ابھی بھی تکلیف رقم تھی۔ اتنی بڑی سچائی ہمیں نہیں پتہ چلی۔ شاہ زیب شرمندہ ہوا۔ میرے بچنے کے چانسز کم تھے شاہ زیب بھائی، اس لیے ہوش میں آنے تک کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن جانتے ہیں میں کس طرح بچ گیا؟ اپنی عزت، اپنی بیوی کے لیے، اور مجھے بچانے والی ذات وہ اوپر ہے جس نے مجھے ایک بہت اچھے دوست سے نوازا۔ نحال خان کے کہتے ہی وہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے وضاحت سے وہ بہت امیر لگی۔ یہ ہیں نیلما، میری دوست، دبئی کی کمپنی کی اونر، عمیر کی بیوی۔ عمیر کی طرف اشارہ کر کے بولتے وہ سب پہ وہ بم پھوڑ گیا۔ واٹ؟ دیگچے پہ دیگچا لگ رہا تھا۔ نیلما
نے آگے بڑھ کے ایک فائل عمیر کے منہ پہ ماری۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی مسٹر عمیر۔ یہ کھلا کے پیپر ہیں، بہتر ہوگا کہ ان پہ سائن کر دینا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ تمہاری 7 پوچھتیں یاد کریں گی۔ وہ اس سے حقارت سے بات کرتے انگلی اٹھاتے وارن گئی۔ نیلما میری بات چٹاخ نیلما کا ہاتھ اٹھا۔ ڈونٹ ٹو ٹچ می، ڈونٹ انڈرسٹینڈ؟ ہاں، وہ غصے سے بولی۔ نہال کی جانیں بڑی۔ پولیس جو کچھ اس نے کہا اس کے بعد اس کو معاف کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نیلما نے نہال خان کو بھی آنکھیں دکھائی تھی۔ نہال خان گہرا مسکرایا اور عمیر کی جانب بڑھا۔ تم نے مجھ پہ وار کیا، مجھے تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ تو ٹھیک تھا، لیکن تم نے نہال خان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا، یہ تم نے بہت غلط کر دیا۔ نہال نے ایک زور کا پڑخ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے کی جانب لڑکھڑایا۔ میری عزت پہ گندی نظر رکھی۔ نہال خان نے اسے ایک زوردار لات ماری کہ وہ دور کرسیوں کے اوپر جا گرا۔ اس کے منہ اور سر سے خون نکلنے لگا۔ پولیس وین کے آتے ہی پولیس نے عمیر کو اپنی حراست میں لیا۔ اے انسپکٹر لسن، یہ شخص باہر نہیں آنا چاہیے ورنہ تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ نیلما نے عمیر کو اریسٹ کر کے لے جاتے انسپکٹر سے کہا، جو حقیقتاً ڈی ایس پی واحد تھا۔ اس نے پلٹ کے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کنٹرول یور سیلف، مجرم کو سزا مل کے رہتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں آپ قانون کو دھمکیاں لگائیں۔ وحاج نے ماتھے پہ بال ڈالے کہا، لیٹس سی یورن قانون۔ نیلما نے منہ ٹیڑھا کرتے کہا۔ وحاج نے ایک نظر اپنے دوست نہال خان کو دیکھا، لحاظ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پہ چڑھ کے ناچو، بی ان یور لمٹس۔ وہ بھی غصہ ضبط کرتے بولا اور بلیک چشمہ آنکھوں پہ لگائے باہر نکل گیا۔ اف، ایک انسپکٹر ہو کے اتنا ایٹیٹیوڈ! اور وہ بڑبڑائی تھی۔ انسپکٹر نہیں، ڈی ایس پی ہے۔ نہال نے تصحیح کی، بیٹا آج جو کچھ ہوا سب انجانے میں ہوا، اس کے لیے ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں۔ سرفراز صاحب نے آگے بڑھ کے نہال خان کی کندھے پہ تھپکی دیتے کہا۔ شاہ زیب نے بھی اس بات میں سر ہلاتے تائید کی۔ مجھے معذرت نہیں انکل، مجھے رخصتی چاہیے، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تو وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، لیکن معصومہ تو کچھ نہیں جانتی، اسے بتانا ہوگا۔ ارم کی بات پہ نہال نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ اسے کچھ بات بتائیں، میں خود اس سے بات کر لوں گا، بس مجھے ابھی اسی وقت رخصتی چاہیے اور امید کرتا ہوں آپ انکار نہیں کریں گے۔ اور پھر جیسا نہال نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ بھابھی کچھ تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ بہر کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ دلہن بنی بیٹھی معصومہ اب گھبرائے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں معصومہ، شاہ زیب نے عورتوں کو اس طرف آنے سے منع کیا ہے، وہ خود ابھی آئیں گے تو بتائیں گے۔ نازیہ بھی پریشان حال تھی، ہمہ معصومہ کے پاس ہی بیٹھی اسے حوصلہ دے رہی تھی کہ تبھی شاہ زیب اس طرف آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ نازیہ نے گھبرا کے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، ایک گناہ کرنے سے بچ گیا۔ وہ معصومہ کے پاس آتے ہی اسے سینے سے لگا۔ اللہ نے سن لی ہے معصومہ، نہال خان واپس لوٹ آیا ہے۔ ان کی بات پہ معصومہ کا وجود ساکت پڑا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی کہ وہ لوٹ آئے، اور آج لوٹ بھی تو اس کے نکاح کے وقت۔ اب کیوں آئے ہیں وہ تماشا دیکھنے، یہ دیکھنے کہ معصومہ زندہ ہیں یا یہ درد سہتے سہتے ہم مر گئے ہیں۔ وہ بری طرح پینک ہوئی تھی۔ ارے بچے، وہ بے قصور ہیں، اس نے خود کو سچا ثابت کر دیا ہے، طلاق کے پیپر جھوٹے تھے، تم آج بھی نہال کے نکاح میں ہو اور اب تمہاری رخصتی نہال خان کے ساتھ ہو رہی ہے، باقی سب کچھ وہ خود تمہیں بتائے گا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، معصومہ نے رخصتی کی بات پہ تڑپ کے کہا۔ میری جان، اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھو، جانتی ہو نا تمہاری آنکھ میں ایک آنسو آنے سے پری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ نہال بے قصور ہے، بس اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھو میری جان۔ وہ اسے سینے سے لگائے، بڑی سی شال اڑائے، چہرہ ڈھانپے وہ باہر لایا۔ نیلما وہیں موجود تھی، اس کا بہت زیادہ دل تھا کہ وہ معصومہ کو دیکھے، لیکن نہال خان کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خان تھا، سر پھرا خان، نیلما اسے یہی کہا کرتی تھی۔ معصومہ کو نہال خان کی گاڑی میں بٹھایا گیا۔
گارڈز کی بھاری نفری کے ہمراہ وہ اپنے گھر کی جانب گامزن ہوا۔ وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا، اس کے ہمراہ معصومہ تھی، اس کی عزت، اس کی محبت، اس کا سب کچھ، لیکن فی الحال وہ خاموش رہا۔ یہ وقت مناسب نہ تھا اس کو سمجھانے کا۔ خان مینشن میں جب نہال خان کی گاڑی داخل ہوئی تو خوب فائرنگ اور آتش بازی کی گئی، بہت دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ گل خانم اپنے بیٹے اور اپنے بہو کا صدقہ دے رہی تھی، بکرے ذبح ہوئے تھے، ڈھول کی تھاپ پہ گاؤں کے سب لوگوں نے رقص کیا، گیت گائے، سبھی خوش تھے۔ باپ نے نہال خان کو سینے سے لگایا، آج اسے سکون آیا تھا۔ خاندانی رسموں کے بعد معصومہ کو نہال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ معصومہ کے اوپر ابھی بھی گھونگھٹ تھا، کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جہاں تک کہ کسی عورت کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ معصومہ کا چہرہ دیکھے، اور یہ سب نہال خان کے حکم پہ ہوا تھا۔ نہال خان رات کے 12 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو معصومہ کو بالکل کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا دیکھ کر مسمائز ہوا تھا۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، وہ پہلے بھی خوبصورت تھی، لیکن آج اس کے روپ کی دو آتشاب بناتے اسے نہال خان کے لیے سخت آزمائش بنا دیا تھا۔ آئیے آئیے مسٹر نہال خان، ویلکم کین۔ معصومہ نے تالیاں بجاتے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ نہال خان کے ماتھے پہ بل پڑے، وہ دھیمے دھیمے چلتے اس کے قریب آئی۔ آپ سب کو الو بنا سکتے ہیں، اپنی باتوں میں الجھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں معصومہ کیانی کو نہیں۔ معصومہ نہال نے اس کے لفظوں کی تصحیح کی۔ معصومہ نے لب پٹ کے اٹس مائی بیڈ لک مسٹر نہال خان، آئی وانٹ یور ریسٹ ناؤ۔ وہ دبے دبے انداز میں چلائی۔ نہال خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے سختی سے اپنے سینے میں پہنچا کہ معصومہ کا سانس حلق میں اٹکا۔ لو می، اس کا دل اس کے اختیار سے باہر ہونے لگا۔ نہال خان اپنی گرفت سخت سے سخت کرتا جا رہا تھا، اس کے دھڑکنوں کا شور وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہا تھا۔ نہال پلیز، وہ اس کی شدت پہ رو دی۔ کیا ہوا؟ درد ہوا نا؟ مجھے بھی ہوا، تمہارے لفظوں سے روح تک چلنی ہوئی۔ وہ کرب سے بولا، کیسی تکلیف؟ تکلیف تو ہم نے سہی ہے، اتنا عرصہ آپ کا انتظار کیا، یہ 6 ماہ قیامت کی طرح گزرے ہم پہ، کوئی احساس ہے اس تکلیف کا؟ آپ 6 ماہ بعد آ کے اپنے نکاح کو سچ ثابت کر کے آپ دودھ کے دلہے ہو گئے۔ واہ! معصومہ کی باتوں پہ نہال خان نے اس کی جانب دیکھتے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ کس قدر غلط فہمی کا شکار تھی، کیا وہ اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی؟ نہال خان نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اوکے، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، اب مجھے بھی کوئی صفائی نہیں دینی، وہ سرد لہجے میں کہتا کبرڈ کی جانب بڑھا کہ معصومہ راہ میں حائل ہوئی۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، وہ غصے سے بولی۔ ہمیں جواب دیں، کیا آپ نے ایسا ہمیں نہیں کریں گے آپ کو؟ وہ اس کا کالر سختی سے دبوچے گہری سانس لیتی بولی۔ نہال خان اس کے سرخ یا کوتی لبوں کو دیکھتا، پل میں بہکتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ اس کے لبوں پہ گرفت سخت سے سخت کرتا چلا گیا اور اسے لیے بستر پہ گرا، لیکن اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزادی نہ دی، جبکہ معصومہ تو بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ نہال خان کے جنون کے آگے وہ معصوم سے معصومہ ہو گئی تھی، اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ نہال نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت پاش لہجے میں کہا، آپ بہت برے ہیں۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پہ سر گرا گئی۔ تم سے تھوڑا سا کم۔ نہال نے اس کے گرد باؤں کا حصار بنایا اور اسے سب کچھ بتایا چلا گیا۔ وہ سر اوپر اٹھائے اس کی باتیں سنتی، حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ آپ نے اتنی تکلیف کیسے سہ لی؟ معلوم نہیں معصوم، جب اللہ آزمائشیں دیتا ہے تو ہمت آ ہی جاتی ہے۔ وہ اسے نیچے کرتا خود اس کے اوپر آیا، ساری باتیں بتائے۔ وہ اس کا زیور اور بھاری کام دار دوپٹہ پل میں ریموو کر گیا تو معصومہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے معصوم چاہیے، معصومہ مکمل تمہاری روح کی گہرائیوں تک سرایت کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے جسم سے میری خوشبو آئے۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکے شدت کے عالم میں اس پہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ معصومہ کی سانسیں گہری ہوئی تھی، ان سانسوں کا شور اور دھڑکنوں کا رقص پورے گرے میں گونج رہا تھا۔ نہال خان کے لیے یہ سب مشکل امر ضرور تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ ولیمہ کی تقریب بھی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ معصومہ کے گھر والے آئے تو وہ چہکتی ہوئی ملی، لگتا ہے سب جان گئی ہو۔ نازیہ نے چھیڑا تو وہ جھنپ گئی۔ بھابھی آپ بھی نا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ آمین۔ نازیہ نے اسے دعا دی۔ سب کھانے میں مشغول تھے۔ نہال معصومہ کے پاس
اسٹیج پہ ہی آ گیا۔ اس کی نظروں کی ورافتگی پہ معصوم ماں کی پلکیں جھکی تھی۔ سچ تھا، معصومہ نے بے انتظار کیا تھا، اور اللہ کی قدرت انتظار حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کی صورت اس کی سن لی تھی۔ وہ خوش تھی، اپنے انتظار کے بدلے اپنا عشق مکمل ہوتا دیکھا۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا